जहां जकरिया अलैहिस्सलाम 2 टुकड़े करके फेंक दिए गए और वो दुनिया थी। बेटा बाप के साथ क्या हुआ? चीर दिया गया। बेटे के साथ क्या हुआ? यहूदी बादशाह के दरबार में लिटाया गया और हाथ पांव बांध के ऐसे ज़बह किया गया जैसे बकरे को ज़बह किया जाता है। गर्दन को अलग कर दिया गया और धड़ को अलग कर दिया गया। इतना अजीम शान नबी, उसका सर तन से धड़ से जुदा और गर्दन अलग कर दी बकरे की तरह ज़बह। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दिमश्क में जामे मस्जिद की बुनियाद रखी। वो मस्जिद भी एक उजूबा है, आज भी कायम है। उसी पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उसके मीनार पर। उसकी जब बुनियादें खोदी गई तो संदूक निकला। संदूक को जब खोला गया, बुनियादों से संदूक निकला। संदूक को खोला गया तो उसमें एक नौजवान का सर कटा हुआ और उसमें से खून ताजा गिर रहा था। काली दाढ़ी, हसीन चेहरा, ऊपर तख्ती लगी हुई थी, याहिया बिन जकरिया। ये याहिया बिन जकरिया है। हाँ, ये दुनिया में हुआ है, ये दुनिया ही में हुआ है, इसी जहान में हुआ है। बनु इसराइल के मासूम बच्चों को माओ की झोलियों में लटा के ज़बह किया गया और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी ज़बह किया गया। पहले भी ज़बह किया, अब बाद में सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। जब वो नाकाम हो गया उस जंग, वो उस मुकाबले में जब जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ और जादूगर हार गए तो उसने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फिर कहा, अब मैं इनके बच्चे फिर ज़बह करूंगा, इनकी औरतों को बांदी बनाऊंगा और इन्हें ज़लील व ख्वार करूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बच्चे ज़बह हो रहे हैं और उनकी कौम कह रही है, उज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअद मा जिअतना। मूसा, तेरे आने का क्या फायदा हुआ? तेरे आने से पहले भी मर रहे थे, तेरे आने के बाद भी मर रहे हैं। तेरे आने से पहले भी दुख देखे, तेरे आने के बाद भी दुख देखे। तेरे आने से पहले भी बच्चे ज़बह, तेरे आने के बाद भी बच्चे ज़बह। ये सब कुछ क्या है? ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। अला फअमलू व अंतुम मिनल्लाहि अला हज़र। मेरे नबी ने फरमाया, गौर से सुनो, अमल को तोशा बनाओ और अमल करते रहो और करके भी अल्लाह से डरते रहो। फख्र न करो, इतराओ नहीं, तकब्बुर में भी ना आओ। जैसे पैसे का तकब्बुर है ऐसे ही माल का भी एक तकब्बुर है, ऐसे ही अमल का भी एक तकब्बुर है, नेकी का भी एक तकब्बुर है, तक़वे का भी एक तकब्बुर है। अगर तवाज़ु न सीखी तो ये तकब्बुर, ये नेकियां खा के चला जाएगा। तो मेरे नबी ने कहा, करो और डरो और कल अल्लाह के सामने तुम पेश कर दिए जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये जजा सजा का जहान नहीं है। ये जजा सजा का जहान होता है तो तुम्हारा नबी ताइफ में पत्थर खाता और कुछ भी ना होता। 3 मील पत्थर पड़े और कुछ भी ना हुआ। न पहाड़ लर्जे, न जमीन कपकपाई, न आसमान से कोई आजाब उतरा। ये क्या हुआ? 3 मील पत्थर, कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान को पत्थर पड़े और वो गिरें, फिर उठें, फिर भागें, फिर गिरें, फिर उठें, फिर भागें, और फिर गिरना उठना ये हो रहा था। और मारने वाले ताइफ के कुफार थे और देखने वाला रब कायनात में अल्लाह की सबसे महबूब तरीन हस्ती है जिसके साथ ये हो रहा है। ये जजा सजा का जहान नहीं है। उहुद में शिकस्त हो चुकी है, महबूब चचा शहीद हो चुका है, कान कट गया, नाक काट दिया, सीना चीर के रख दिया, पेट चीर दिया, आंतें निकाली गई, कलेजा निकाला गया, चबाया गया। ये सब कुछ हो चुका और बड़े बड़े जान निसार कुर्बान हो चुके हैं और चारों तरफ से कुफार का खौफनाक हमला है। चंद आदमी थे जो उस वक्त सर धड़ की बाजी लगाकर कायनात के सफ़े पर एक नई तारीख लिख रहे थे। इश्क और मोहब्बत की एक दास्तान लिखी जा रही थी। कुर्बानी का लफ्ज भी उस दिन छोटा पड़ गया था उनकी कुर्बानियों के सामने। और उनकी हाय हाय, मेरे पास भी अल्फाज कोई नहीं है, मेरे पास भी अल्फाज कोई नहीं है कि चारों तरफ एक तो अबू बकर और उमर और अली और सहल बिन हुनैफ और अबू दुजाना और अबू उबैदा बिन जर्राह और तलहा और जुबैर और उबादा और अब्बाद बिन बिशर और साद बिन मुआज। ये चंद लोग थे जिन्होंने घेरे में लिया हुआ था और चारों तरफ से कुफर की मौजें थी जो टूट कर गिरती थी। इनमें एक औरत भी है, इनमें एक औरत भी है, उम्मु अमारा
اپنے دو بیٹوں کے ساتھ عبداللہ اور حبیب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہے اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی۔ پہلے خود قربان ہونا، پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے، تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ نقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بے بس ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، اتنے شاہ سواروں کے باوجود انہوں نے گھیرے کو توڑا، اور 2 بار عبداللہ بن قمع نے آپ کے ایک سر پہ کیا، ایک کندھے پہ کیا، سر بھی زخمی، کندھا بھی زخمی، 1 مہینہ کندھے کا زخم نہیں پھرا، نہیں بھرا، کہ خذ ھذا انا ابن قمع، ایسا زور کا وار کیا کہ لے میری تلوار کا مزہ چکھ، میں ہوں قمع کا بیٹا عبداللہ۔ یہ سب میرے اللہ نے دیکھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے، وہ اس تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آ کے لگا، منہ پر، یہاں دائیں بائیں نہیں، یہاں لگائے، اور آپ سیدھے ایسے گرے پیچھے، بالکل سیدھے پیچھے۔ ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ تھا، اس میں جا کے گردن یوں ٹکرائی اور آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، اور لوہے کے خود کی کڑیاں آپ کی گالوں میں گھس گئیں۔ ہوش میں آئے ہیں تو صحابہ نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے کہا کم بن گیا، ہن دا بیڑا بڑھ گیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یوں اس کو پتھر پڑتے، دانت ٹوٹتے، کڑیاں گھس گئی اندر۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے، تو ابو عبیدہ نے پیچھے سے صدا، ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہر میدان میں تو آگے بڑھ گیا، آج پیچھے ہٹ جا، یہ کام مجھے کرنے دے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ اور ابو بکر ایک خاندان کے ہیں، بنو تیم، دونوں تیمی ہیں، ایک خاندان ہے۔ تو ابو بکر نے جب ابو عبیدہ کی قسم سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ابو عبیدہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اور اوپر چہرہ مبارک، جس چہرے کی میرے رب نے قسمیں کھائی، والضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، دیکھو آج وہ چہرہ خون و خون ہے، آج وہ چہرہ خون سے رنگین ہے، والضحا، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آج وہ زلفیں مٹی مٹی ہیں، گرد آلودی نہیں، غبار آلودی نہیں، مٹی مٹی ہیں، خون کے چھینٹے ادھر بھی جا چکے ہیں۔ اور انہیں اپنے دانت کے ساتھ ایک کڑی میں دانت پھنسایا اور اس کو کھینچا تو دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی نکل آئی، پھر دوسری کڑی میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر تیسری میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر چوتھی کڑی میں دانت ڈالا، کھینچا، دانت، کڑی بھی نکل گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا، اوپر نیچے کے 4 دانت ابو عبیدہ کے ٹوٹ گئے اور کڑیاں نکل گئیں، اور آپ کا چہرہ خون و خون ہے، یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور آئے ہائے، آہتم کسے کہتے ہیں؟ جس کے یہ سامنے کے اوپر اور نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 نیچے کے ٹوٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں آہتم۔ یا یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو ہونٹ نیچے چلے جاتے ہیں اور چہرے کی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد ان کے چہرے کا حسن اور زیادہ ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا کہ دانت ٹوٹنے کے بعد اور حسن بڑھ جائے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ تو دیکھا کہ اب اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کو حلقے میں لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے۔ اور جب کفار نے زور لگایا ہے تو اب طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی، طلحہ رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے قریش نے آ کے پھر گھیرے میں لے لیا تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا، اور پیچھے مڑ کر اکیلے طلحہ نے اس پورے حملے کو توڑا ہے اور ان کو پیچھے ہٹایا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئے، تیرے اوپر جنت واجب ہو۔ پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر، کمر پر، اور پھر دوڑ لگائی۔ اے ہائے، نہ زمین نے ایسے منظر دیکھے، نہ آسمان نے ایسے نظارے دیکھے۔ ہاں پڑھا کرو اپنوں کی کہانیاں، بھول گئے ہو
یہ ننگی فلمیں دیکھ کر اور یہ فحش گانے سن کر اور پیسے کی کھنک میں گم ہو کر بھول گئے ہو کس کے امتی ہو، کس مالی کے لگے ہوئے پودے ہو، کس مالی نے تمہیں سینچ کے وقت پروان چڑھایا تھا، پانی نہیں لگایا تھا، خون سے سینچا تھا، خزاں ہی خزاں جدھر دیکھو اے اندھیری رات، کالی رات، پیسہ کبھی تو باہر آئے گی، کبھی تو آئے گی۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں تقوی تھا، یہاں ایمان تھا، یہاں سچائی تھی، یہاں دیانت تھی، یہاں صدق تھا، یہاں وفا تھی، یہاں حیا تھا، یہاں عدل تھا، کبھی تھا۔ اب تو زنا کے اڈے بھی مسلمان نے چلائے اور شراب کی بھٹیاں بھی مسلمان نے چلائیں اور جوئے کے بازار بھی مسلمان نے گرم کیے اور سود کے نظام بھی مسلمان نے بنائے اور گھنگرو مسلمان کی بیٹی نے باندھا اور پائل مسلمان کی بیٹی کے پاؤں سے چھنکی اور طبلہ مسلمان کے ہاتھ سے بچا اور ناچنے والے بھی اور ناچنے والیاں بھی دیکھنے والے بھی آج سارے وہی ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں، ہائے اس نام کو کیا رسوا کر دیا، اتنی بڑی رسوائی اس نام کی پیچھے لوگوں نے نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوا ہوا، اور لفظ امت جتنا آج بدنام ہوا۔ یہ امت ہے جو باتوں پہ گلا کاٹے، جو قومیت پہ گلا کاٹے، جو صوبائیت پہ گلا کاٹے، یہ امت ہے جو فرقہ واریت پہ گلا کاٹے، یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو کفر اور اسلام کی بنیاد بنا کر وہ فتووں کے بازار گرم کرے، اور امت کا گلا ایسا ہے وہ اتنا تو بکری کا گلا کاٹتے ہوئے، ہائے بکری کو کٹتے دیکھ کر بھی کسی کو رحم آتا ہے، پر امت محمد کے گلے کٹتے دیکھ کر کسی کو رحم نہیں آتا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں، میں عیسائیوں کا گلہ کیا کروں؟ آج کے خنجر مسلمان کا ہاتھ ہے، آج کی گردن مسلمان کی ہے، خنجر مسلمان کا ہاتھ میں، گردن مسلمان کی، کلاشنکوف مسلمان کے ہاتھ میں، سینہ کلیجہ مسلمان کا۔ اے وہ امت کہاں چلی گئی؟ وہ امت کہاں چلی گئی؟ یہ امت ہے طلحہ جنت واجب، پھر کفار نے گھیرے میں لیا، پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک بھگایا، پھر واپس آئے، پھر آپ کو کمر پر بٹھایا، پھر دوڑ لگائی۔ وہ ادھر ایک غار ہے بستی کے پیچھے، اب وہاں بستی بن چکی، اس کے پیچھے ایک غار ہے، اس غار کی طرف آپ دوڑ رہے تھے، 3 دفعہ گھیرے کو توڑا اور 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب۔ پھر غار تک پیچھے صحابہ پہنچ گئے، پر آپ اتنے زخمی تھے کہ غار ذرا اونچائی پر ہے، آپ نہیں چڑھ سکے۔ پھر طلحہ نیچے بیٹھے، اپنے نبی کو کمر پہ بٹھایا، پھر یوں سیدھا کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اوپر کر کے پھر ان کو آہستہ غار کے اندر دھکیلا، جہاں جا کر آپ محفوظ ہوئے اور چند جان نثار بھی وہاں پہنچے ہیں۔ یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ جاتے اور ابن زیاد اور وہ فتح کے جھنڈے لہراتا، اور ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا اور یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا۔ ہاں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ یزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، یہ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، اور ابن زیاد نے یوں لاٹھی ماری، چھڑی ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ بدبخت،
یہ لاٹھی یہاں سے ہٹا، یہ چھڑی ہٹا۔ میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ ہاں ہاں، پھر وہی سر یزید کے سامنے بھی آیا ہے، یزید کے سامنے بھی آیا ہے، اور وہ بدبخت بھی چھڑیاں مار رہا ہے اور چھڑیاں مار رہا ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، کہہ رہے ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ایسی ہستیوں کا سر نیزے پہ ہو اور یزید تخت پہ ہو اور ابن زیاد تخت پہ ہو اور عمر ابن سعد فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہو۔ غور تو کرو، 2 سال کا بچہ تو دشمن کافر کا بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، یہ تو جگر گوشہ رسول تھے جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑھے ہیں۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان لرزا، نہ پہاڑوں میں زلزلے آئے۔ کیوں کیوں کیوں؟ کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں، جزا سزا کا نہیں ہے، جزا سزا کا نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، مظلوم آہیں بھرے گا، زانی زنا کرے گا، پاک دامن نظریں جھکائے گا، حور بات کے ناچنے والی ناچے گی اور نیک بخت کا کوئی بال نہ دیکھے گا۔ تاجر کا صحیح ترازو ایسے تولے گا کہ گھر میں فاقہ بھی ہوگا تو ترازو ڈنڈی نہ مارے گا، اور ڈنڈی مارنا والا اور رشوت لینے والا اور سٹا کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا وہ گھر بھرتا جائے گا۔ یہ سب ہوئے گا۔ ہاں، حرام کھانے والے کی روٹی کڑوی نہ ہوگی، حلال کھانے والے کی روٹی میٹھی نہ ہوگی۔ حرام کھانے والے کا پینے والے کا پانی کڑوا نہ ہوگا، حلال پینے والے کا پانی میٹھا نہ ہوگا۔ پر اوپر 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 ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لم یلد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لم یولد ہے۔ وہ کون ہے؟ ولم یکن له کفوا احد ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا هو ہے۔ وہ کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنى۔ وہ کون ہے؟ عنت الوجوه للحي القيوم۔ وہ کون ہے؟ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ وہ کون ہے؟ يمسك السماوات والارض ان تزولا۔ وہ کون ہے؟ مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء۔ وہ کون ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ کون ہے؟ بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ کون ہے؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل۔ وہ کون ہے؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ وہ کون ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہ کون ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہ کون ہے؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہ زندہ، وہ قائم، وہ دائم، وہ حی، وہ قیوم، وہ قائم، وہ قیوم، وہ مالک، وہ ملیک، وہ ملاک، وہ عالم، وہ علیم، وہ علام، وہ عزیز، وہ قادر، وہ مقتدر۔ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی پکڑ کے ساتھ، اپنی جنت کے ساتھ، اپنی جہنم کے ساتھ موجود موجود موجود۔ اعلان اعلان اعلان، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ بتا دو پاکستان کے ظالموں کو اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتا دو، اور فیصلہ آباد کے ظالموں کو بتا دو کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے۔ تم نے زمینیں دبائیں، تم نے گھروں پہ قبضے کیے، تم نے مظلوم کو پیس کے رکھ دیا، تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے، تم مال کے کمانے میں حلال حرام بھولے۔ میں غافل نہیں ہوں۔ ایک ظالم اور بتاؤں، یہ ظالم تو مشہور ہے نا، ایک ظالم اور بھی ہے، ایک ظالم اور بھی ہے، الجفا کل الجفا۔ بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ؟ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم؟ کمن سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھا۔ ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے، صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے،
ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے، یہ بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا۔ ان ظالموں سے سارا جہان بھرا پڑا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے۔ کون سا دن؟ وما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ وما ادراک ما الحق، کون سا دن؟ وما ادراک ما القارعہ، کون سا دن؟ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وهل اتاک حدیث الغاشیہ، اور وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19۔ یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا اعلان، یہاں نہیں کچھ کہہ رہا، کچھ کو کبھی تھوڑا پکڑوں گا، اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل حساب، اصل ترازو، اصل میزان آگے ہے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل، کون سا کل؟ ہفتہ، کل والا ہفتہ نہیں، کون سا کل؟ اگلا مہینہ جولائی نہیں، اگلا سال 2009 نہیں، کون سا کل؟ اگلی سردیاں، اگلی گرمیاں نہیں، کون سا کل؟ وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا، وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا، پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا، پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی، کوئی پرسوں نہیں آئے گا، جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک 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 ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے، اور جہنم مہکتے ہوئی سامنے، اور ہلتا ہوا ترازو سامنے، اور کیا ہوا سامنے، نیکی اور بدی سامنے، زنا پاک دامنی سامنے، ظلم اور عدل سامنے، جھوٹ اور سچ سامنے، گالی اور دعا سامنے، غیبت اور تعریف سامنے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، چہرے جھک جائیں گے، اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ ہوں گے، فی جنت عالیہ پہنچیں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ، آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ، اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ، ان کے چہروں کی بربادی دیکھ، آج ان کی دعائیاں سن، اور ان کی خوشیوں کے نغمے سن، اور جنت کو مہکتا دیکھ، دوزخ کو بھڑکتا دیکھ، فرشتوں کی مار دیکھ، اللہ کی عطا دیکھ، آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ، اور اس کا غضب بھی دیکھ، عرش کا سایہ بھی دیکھ، اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ، حوض کوثر کا پانی بھی دیکھ، اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ، حوروں کا نغمہ بھی سن، اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن، جنت کے جلوے بھی دیکھ، اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ، آج فردوس اعلیٰ کو بھی دیکھ، اور آج حاویہ کو بھی دیکھ، آج جنت کو بھی دیکھ، اور جہنم کو بھی دیکھ۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے نصیب پھوٹے، یا تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے، یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے، اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا۔ میرے بھائیو، نکلو اس دھوکے سے، نکلو
اس دھوکے سے نکلو۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ بلندیاں لاتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے، میں جبوتی گیا، سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا، وہ ترخان ہوتا تھا، میں اس سے کہنے لگا، اس کا نام جمیل تھا، مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ مجھے ملنے آتے تھے، اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا، جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں، اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں، پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں۔ شیخ، میں سچی محبت کا طلبگار ہوں، پر مجھے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ محبتیں روٹھ جاتی ہیں، لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اللہ دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بلندیاں اللہ لاتا ہے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ حکومتیں چھینتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھوک اللہ لاتا ہے، خوف اللہ لاتا ہے، مہنگائی اللہ لاتا ہے، چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، ہوا اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، آگ اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پہاڑ اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کے، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پرندے اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، مچھلیاں اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پیٹرول گیس تیل اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں، آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں، یہ جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے پیسے کا پابند بن کے مت چل، اللہ کا پابند بن کے چل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا حرام چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا سود چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سیاست چھوڑ۔ سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ظلم چھوڑ، فریب چھوڑ، دھوکہ چھوڑ، فرعونیت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا کہ شادی کرو، شادی کرو، کیا کرو؟ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، شادی کرو، زنا نہ کرو، پانی پیو، شراب نہ پیو، دودھ پیو، بھنگ چرس نہ پیو، روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، رشوت کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جوے کا نہ کھاؤ، سٹے کا نہ کھاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو، حلال ہے کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا، یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ مر چکا ہے، کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟
ہائے ہائے، جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے؟ جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے؟ اگ سکتا ہے، کلر مارنا پڑے گا۔ دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا۔ یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جہد سے ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو ہے، اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی، اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے کون خدمت، باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چغلی سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟ اور جو نمازیں حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے تعلق بناؤ، یہ ذہن کے اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا۔ عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی، 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے۔ رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے، پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اسے زنا کروا، اس سے زنا کروا، شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں۔ تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا؟ مغل تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنا رفو کر، تیرے اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے۔ ہاں تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ہماری جماعت کا صاحب اکرام کی قبروں پر گزر مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہماری جماعت اردون میں گئی تھی، وہاں ہمیں صاحبہ اکرام کی قبروں پر لے گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں، عبد الرحمن ابن معاذ اور حضرت معاذ دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے، دونوں کی قبر ہے۔
इब्न अजूर की कब्र एक टीले पर है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रास्ते के किनारे पर कब्र थी। आगे पहाड़ों में गए। मौता एक मुकाम है जहाँ पर जंगे मौता लड़ी गई। यहाँ पर 3 बड़े साहबा जैद, जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हुम की कब्रें मौजूद है। जब हम हजरत जाफर की कब्र पर गए, यकीन मानिए हमारी सारी जमात रो रही थी। हम अपने आंसुओं को रोकते थे लेकिन आंसू नहीं थमते थे। हजरत जाफर का सारा वाक़या आंखों के सामने घूम गया। उसकी नौजवान बीवी थी, छोटे छोटे 4 बच्चे थे। जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकले और झंडा उठाया तो शैतान सामने आया और कहा, जाफर तेरे 4 छोटे बच्चे, तेरी जवान बीवी क्या बनेगा? हजरत जाफर ने फरमाया, अब तो अल्लाह ताला के नाम पर जान देने का वक्त आया है। आगे बढ़े, एक हाथ कटा, दूसरा कटा, फिर 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जाफर शहीद हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। अस्मा उनकी बीवी का नाम था। कहने लगी, मैं बच्चों को नहला चुकी थी, कपड़े पहना चुकी थी और खुद आटा गूंद रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं घबरा कर खड़ी हुई। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैं तेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया। और आपके आंसू निकल पड़े। हजरत अस्मा ने सुना और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर पहाड़ों पर सोए हुए हैं। कमाल है, आज से 1400 साल पहले वो कब्र बनी जबकि वहाँ किसी इंसान का गुजर न था। आंसू थे कि थमते ही न थे। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर एक हदीस लिखी थी। मैंने साथियों को उसको तर्जुमा करके बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जैद की शहादत की खबर हुई, दूसरों को बताया तो हजरत जैद की छोटी बच्ची आपके गोद में आकर रोने लगी। आप भी रोने लगे। एक साहबा हजरत साद ने कहा, या रसूलल्लाह आप किसके लिए रो रहे हैं? आपने फरमाया, ऐ साद, ये हबीब का शौक है, हबीब के लिए। जैद को बेटा बनाया हुआ था। सारी जमात वहाँ रो रही थी। ऊपर पहाड़ पर कब्र है, दूर दूर तक आबादियां नहीं थी। वीराने में कब्रें बनी, सन्नाटे में कब्रें बनी। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर गए। उनकी कब्र पर भी अजीब नूर था। आदमी अपने आंसू रोक नहीं सकता था। हजरत अब्दुल्ला के बारे में रिवायत है कि आगे बढ़े तो बीवी बच्चे याद आ गए तो एकदम से अपने आप को झटका, ए नफ्स, मुझे कसम है अपने रब की, मैं जान उस पर कुर्बान करूंगा, तू चाहे या ना चाहे, तू माने या ना माने। तुझे अरसा हुआ है बीवी बच्चों में रहते हुए, अब जन्नत का शौक कर।